अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है यानी बायोडाइवर्सिटी। तो इस वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, यानी हम लिविंग थिंग्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है और हम किन असूलों की बुनियाद पर यानी किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर हम इन लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि इस दुनिया पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं और उन लिविंग थिंग्स में 2 मिलियन के करीब जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जो जानदार हैं जो इस दुनिया पर मौजूद हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन की हुई है यानी उनकी पहचान की हुई है। और उन 2 मिलियन में से भी 0.5 जो हैं यानी तकरीबन 5 लाख के करीब जो हैं वो प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन की हुई हैं और 1.5 जो हैं यानी तकरीबन 15 लाख के करीब एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन की हुई हैं। अब इन 2 मिलियन के करीब जो लिविंग थिंग्स हैं यानी तकरीबन 20 लाख के करीब जो लिविंग थिंग्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन की हुई हैं, ये एक्चुअल नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स के मुकाबले में बहुत ही कम परसेंटेज बनाते हैं। यानी इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस दुनिया पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं और बायोलॉजिस्ट ने तकरीबन अंदाज़ा लगाया हुआ है कि इस दुनिया पर 10 मिलियन के करीब लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। तो इन 10 मिलियन के मुकाबले में ये जो 2 मिलियन हैं ये बहुत ही कम परसेंटेज बनाते हैं। यानी अभी भी ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स इस दुनिया पर मौजूद हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, to study such a large collection of organisms, biologists classify them। यानी इतने सारे लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए यानी उनका मुताला करने के लिए बायोलॉजिस्ट उनको क्लासिफाई करते हैं यानी उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी दर्जाबंदी करते हैं, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखते हैं ताकि उनको स्टडी करते वक्त फिर बायोलॉजिस्ट को आसानी हो सके। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की अब हम एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी हम ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कौन सा मेथड है। ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को यानी जानदारों को उनके सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर यानी उनके मुशाबियत की बुनियाद पर और उनके डिफरेंसेस की बुनियाद पर यानी उनके फ़र्क की बुनियाद पर क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखते हैं। ठीक है। यानी अगर हम सिंपल क्लासिफिकेशन की तारीफ़ कर ले तो दरअसल में क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीका है यानी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जानदारों को यानी इन लिविंग थिंग्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखते हैं। किस बुनियाद पर? यानी उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। सिमिलरिटी का मतलब है मुशाबिहत यानी एक जैसे दिखना। तो जो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स एक जैसे दिखते होंगे यानी उनमें अगर कुछ खसूसियात एक जैसी होंगी तो उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे और जो ऑर्गेनिजम्स उनसे अलग दिखेंगे यानी डिफरेंट दिखेंगे उनको हम अलग से ग्रुप में रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम दरअसल में लिविंग थिंग्स को बहुत सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है ये हम दूसरे चीज़ों का भी करते हैं, अपने घरों में भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं, स्कूलों में भी करते हैं, कंट्रीज़ में भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम एक मुल्क का मिसाल ले लेते हैं, चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तान एक मुल्क है, इसको हमने बहुत सारे सूबों में डिवाइड किया हुआ है यानी उसके बड़े बड़े ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं। फिर उन सूबों को भी हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है यानी बहुत सारे ज़िलों पर डिवाइड किया हुआ है। फिर उन ज़िलों को भी हमने बहुत सारे तहसीलों पर डिवाइड किया हुआ है। तो इसी तरह हम हर एक चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि फिर उसको स्टडी करने में हमें आसानी हो, उसको समझने में हमें आसानी हो। इसी तरह बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इतने सारे लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखकर फिर उनको स्टडी करने में उनको आसानी हो। अब
وہ برانچ بایولوجی کا وہ برانچ جس میں ہم لیونگ تھنگس کی یعنی آرگینزمس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اس برانچ کو ہم ٹیکزانومی کہتے ہیں۔ یعنی ٹیکزانومی ایک ایسا برانچ ہے جس میں ہم لیونگ تھنگس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، یعنی لیونگ تھنگس کو گروپس اور سب گروپس میں رکھتے ہیں۔ تو اگر ایگزام میں کوئی شارٹ کویسچن میں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ واٹ از ٹیکزانومی، تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ the branch of biology that deals with the classification of organisms is called ٹیکزانومی، یعنی بایولوجی کا وہ برانچ جس میں آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہیں، اس برانچ کو یا اس اسٹڈی کو ہم ٹیکزانومی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ جو کلاسیفیکیشن ہیں یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پاکستان کا اگزامپل دیا تھا، تو پاکستان کو جب ہم مختلف صوبوں میں وہ کرتے ہیں، مختلف صوبوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں، یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ریجن کی بنیاد پر کرتے ہیں، کلچر کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیونگ تھنگس کو ہم کس بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں، یعنی بیسز آف کلاسیفیکیشن ہم اب پڑھ لیتے ہیں۔ تو تقریباً 2400 سال پہلے ارسطوٹل جو تھا یعنی ارسطو جو تھا، اس نے آرگینزمز کو ان کے ہیبیٹاٹ کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا تھا۔ یعنی ہیبیٹاٹ دراصل میں وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لیونگ تھنگز رہتے ہیں، اس جگہ کو ہم ہیبیٹاٹ کہتے ہیں۔ تو ارسطو نے پہلی بار لیونگ تھنگز کی کلاسیفیکیشن کرنی شروع کی تھی، اور اس نے لیونگ تھنگز کو ان کے ہیبیٹاٹ کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا تھا۔ یعنی ارسطو نے ان تمام لیونگ تھنگز کے 3 گروپس بنائے تھے ان کے ہیبیٹاٹ کی بنیاد پر۔ یعنی لیونگ تھنگز کا وہ گروپ جو ہوا میں رہتے ہیں اس کو اس نے ایئر والے گروپ میں رکھا، اور وہ لیونگ تھنگز جو پانی میں رہتے تھے یعنی سمندروں اور دریاؤں میں جو لیونگ تھنگز رہتے تھے ان تمام لیونگ تھنگز کو اس نے اس واٹر کے گروپ میں رکھا، اور وہ لیونگ تھنگز جو خشکی پر رہتے تھے یعنی لینڈ پر رہتے تھے ان تمام لیونگ تھنگز کو ارسطو نے اس لینڈ والے گروپ میں رکھا۔ یعنی ارسطو نے پہلی بار لیونگ تھنگز کی کلاسیفیکیشن کرنی شروع کی تھی، اور اس نے ان تمام لیونگ تھنگز کی جو کلاسیفیکیشن تھی یعنی بیسز آف کلاسیفیکیشن اس نے ہیبیٹاٹ کی بنیاد پر کی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہیبیٹاٹ کی بنیاد پر لیونگ تھنگز کو کلاسیفائی کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اتنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن میں بھی پڑھا تھا کہ کلاسیفیکیشن ہم دراصل میں لیونگ تھنگز کے سملیرٹیز اور ڈیفرنسز کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یعنی جو لیونگ تھنگز ایک جیسے دکھیں گے ان کو الگ سے گروپ میں رکھیں گے، جو لیونگ تھنگز ان سے ڈیفرنٹ دکھیں گے ان کو ہم ایک الگ گروپ میں رکھیں گے۔ لیکن ارسطو کا یہ جو طریقہ تھا یعنی ہیبیٹاٹ کی بنیاد پر، یہ تو اتنا صحیح نہیں تھا۔ کیونکہ ہیبیٹاٹ میں تو بہت سارے لیونگ تھنگز رہتے ہیں، یعنی ایک ہی ہیبیٹاٹ میں بہت سارے لیونگ تھنگ رہتے ہیں۔ جیسے ہم پانی کی مثال لے لیتے ہیں، پانی جو کہ ایک ہیبیٹاٹ ہے، اس میں صرف مچھلیاں تو نہیں رہتی ہیں بلکہ مچھلیوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے لیونگ تھنگز رہتے ہیں جو مچھلیوں کے بالکل وہ برعکس ہیں، یعنی مچھلیوں سے بالکل ڈیفرنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اب ان تمام لیونگ تھنگز کو جو پانی میں رہتے ہیں ان کو ہم ایک گروپ میں تو نہیں رکھ سکتے ہیں، اسی لیے ارسطو کا یہ جو بیسز آف کلاسیفیکیشن تھا یہ بعد میں ریجیکٹ کر دیا گیا، یا اتنا وہ امپورٹنس اس کو نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، ارسطو کے بعد بایولوجسٹ نے آرگینزمز کو ان کے فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر کلاسیفائی کرنا شروع کیا۔ فزیکل کریکٹرسٹکس سے مراد جسمانی خدوخال جو ہوتے ہیں، یعنی جو ظاہری خصوصیات جو ہوتی ہیں لیونگ تھنگز کی جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس بنیاد پر بایولوجسٹ نے آرگینزمز کو کلاسیفائی کرنا شروع کیا۔ ارسطو نے تو آرگینزمز کو ان کے ہیبیٹاٹ کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا تھا، لیکن بعد میں بایولوجسٹ نے ہیبیٹاٹ کے بجائے ان کے فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر ان کے گروپس اور سب گروپس بنائے تھے، اور ان فزیکل کریکٹرسٹکس میں سب سے اہم جو کریکٹرسٹکس تھی وہ یہ تھی، یعنی ایک تو یہ کہ آیا ان آرگینزم کی جو سیل ہیں
وہ پروکیریاٹک ہیں یا یوکیریاٹک. اس بنیاد پر انہوں نے آرگینزمز کو دو گروپ میں رکھا، یعنی وہ آرگینزم جو پروکیریاٹک تھے ان کو الگ گروپ میں رکھا، اور جو آرگینزم جو یوکیریاٹک تھے یعنی جن کی سیل یوکیریاٹک تھی جس میں نیوکلیس موجود تھا ان کو الگ گروپ میں رکھا. اور دوسرا جو ہیں وہ یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر کی بنیاد پر انہوں نے آرگینزمز کو گروپس میں رکھا، یعنی وہ آرگینزم جو یونی سیلولر تھے ان کو الگ گروپ میں رکھا، اور وہ آرگینزم جو ملٹی سیلولر تھے ان کو الگ گروپ میں رکھا. ملٹی سیلولر سے مراد یعنی جن آرگینزم کی جو باڈی ہوتی ہیں وہ ایک سیل کے بجائے زیادہ سیل پر مشتمل ہو، ان آرگینزم کو ہم ملٹی سیلولر آرگینزم کہتے ہیں. اور تیسرا جو فزیکل کریکٹرسٹک تھا وہ یہ تھا کہ آیا وہ آرگینزم اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں یا دوسروں سے لیتے ہیں. اب جو آرگینزم اپنی خوراک خود تیار کر سکتے تھے یعنی جو فوٹوسنتھیسس کر کے اپنی خوراک خود تیار کرتے تھے ان کو الگ سے گروپ میں رکھا اور ان کو آٹوٹرافس کا نام دیا، اور جو آرگینزم اپنی خوراک خود نہیں تیار کر سکتے تھے ان کو الگ گروپ میں رکھا جن کو انہوں نے ہیٹروٹرافس کہا. تو اسی طرح بایولوجسٹ نے ان آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن کرنی شروع کی، یعنی ان کو گروپس اور سب گروپس میں رکھنا شروع کیا. لیکن آج کل جو ماڈرن کلاسیفیکیشن سسٹم ہیں یہ نہ صرف ان فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر ہیں بلکہ آج کل جو ماڈرن کلاسیفیکیشن ہم کرتے ہیں یعنی آج کل جو ہم نے گروپس اور سب گروپس بنائے ہیں ان تمام لیونگ تھنگس کی، یہ ہم جینیٹک کی بنیاد پر بھی کرتے ہیں، ہم اناٹمی کی بنیاد پر بھی کرتے ہیں، ہم فزیالوجی اور ان کے ایولوشنری ہسٹری کو دیکھ کر ہم آج کل جو کلاسیفیکیشن ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی آج کل چونکہ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے، بایولوجیکل سائنس میں بہت ترقی ہوئی ہے، ہمارے پاس نئے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، نئے مشینیں آ گئی ہیں جن کی مدد سے ہم ان تمام لیونگ تھنگس کا ڈی این اے بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کا ڈی این اے ریڈ کر سکتے ہیں. اور ڈی این اے آپ کو پتہ ہے کہ تمام لیونگ تھنگس کا آپ یوں سمجھے ایک میپ ہے، یعنی ایک نقشہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ وہ آرگینزم کس طرح دکھتے ہیں. جس طرح ایک بلڈنگ کا نقشہ ہوتا ہے اسی طرح ہر ایک آرگینزم میں ڈی این اے موجود ہوتی ہیں، اور ڈی این اے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ آرگینزمز کس طرح دکھتے ہوں گے. اب جن آرگینزمز کا ڈی این اے ایک جیسے ہوگا ان تمام آرگینزمز کو بایولوجسٹ ایک ہی گروپ میں رکھیں گے. یعنی آج کل جن بیسس پر ہم ان لیونگ تھنگس کی جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں یہ بہت ہی ماڈرن ہے، بہت ہی اچھا طریقہ ہے. پہلے تو ہم آرگینزمز کو صرف ان کے فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے تھے، لیکن اب ہم ان کے جینیٹک کی بنیاد پر، ان کے اناٹمی کو دیکھ کر، ان کی فزیالوجی اور ان کے ایولوشنری ہسٹری کو دیکھ کر ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے. اور یاد رہیں کہ جب ہم آرگینزمز کو ان کے ایولوشنری ہسٹری کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس سٹڈی کو ہم سسٹمیٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سسٹمیٹک دراصل میں بایولوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم لیونگ تھنگس کو ان کے ایولوشنری ہسٹری کو دیکھ کر ان کی ایولوشنری ہسٹری کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں. اب آپ کنفیوز ہوں گے کہ ٹیکزانومی اور سسٹمیٹک میں بلا کیا فرق ہے، یعنی ان دونوں برانچز میں ہم لیونگ تھنگس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ فرق دراصل صرف اور صرف ایولوشنری ہسٹری کا ہے، یعنی فرق ایولوشن کا ہے. ٹیکزانومی میں ہم لیونگ تھنگس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، یعنی ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، لیونگ تھنگس کو ہم نام دیتے ہیں ان کے فزیکل کریکٹرسٹک کی بنیاد پر، ان کی اناٹمی، ان کی فزیالوجی اور جینیٹک کی بنیاد پر ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. لیکن سسٹمیٹک میں ہم ان تمام جو فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں ان کے علاوہ ہم آرگینزمز کو ان کے ایولوشنری ہسٹری کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں. یعنی ایولوشنری ہسٹری سے مراد کہ آج کل جتنے بھی لیونگ تھنگز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنے جیسے
اور آرگینزم سے ایوالو ہوئے ہیں جو آج کل موجود نہیں ہیں۔ تو جب ہم ایولوشنری ہسٹری کی بنیاد پر آرگینزمز کو گروپس اور سب گروپس میں رکھتے ہیں تو اس سٹڈی کو ہم سسٹمیٹک کہتے ہیں، یعنی ٹیکزانومی اور سسٹمیٹک میں بس یہی فرق ہے۔ دونوں برانچز میں ہم لیونگ تھنگس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، لیکن سسٹمیٹک میں ہم ایولوشن کو بھی ایڈ کرتے ہیں، یعنی ان کی ایولوشنری ہسٹری کو دیکھ کر بھی ہم آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو ٹیکزانومی اور سسٹمیٹک کے درمیان فرق واضح ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اب ہم نے بیسز آف کلاسیفیکیشن دیکھ لی ہیں، یعنی کہ کس بنیاد پر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں، یعنی ہم لیونگ تھنگس کی کلاسیفیکیشن کیوں کرتے ہیں، یعنی ہم کلاسیفیکیشن کے ایمز دیکھ لیتے ہیں، کلاسیفیکیشن کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں لیونگ تھنگس کو کلاسیفائی کرنے کے پیچھے ہمارے کئی مقاصد ہیں۔ لیونگ تھنگس کی کلاسیفیکیشن کرنے کے بہت سارے ایمز ہیں، یعنی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ہم چند ان ایمز کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے بک میں دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily، یعنی اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آرگینزمز کے درمیان سملیرٹیز یعنی مشابہت اور ڈیفرنسز یعنی فرق معلوم کر سکے تاکہ ہمیں ان کی سٹڈی کرنے میں آسانی ہو۔ یعنی جب ہم ایک جیسے دکھنے والے آرگینزمز کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں، یعنی ان کی سملیرٹی کے بیس پر، تو پھر ہمیں ان آرگینزمز کو سٹڈی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ہم ان کو ایزیلی سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ڈاگ ہے، یعنی ایک کتا ہے، تو اب ہم ڈاگ سے ملتے جلتے ان تمام آرگینزمز کو ایک گروپ میں رکھیں گے۔ اب ڈاگ سے ملتے جلتے کون سے آرگینزم ہیں؟ جیکال ہیں، وولف یعنی بھیڑیا ہیں، اور بھی ایسے بہت سارے جو اینیملز ہیں وہ ڈاگ سے ملتے جلتے ہیں، ان کی اناٹمی، ان کی فزیالوجی اور بھی بہت سارے ایسی خصوصیات ہیں جو ان سب میں ایک جیسی ہیں۔ اب ہم جب ان تمام آرگینزم کو ایک گروپ میں رکھیں گے، یعنی ان کی سملیرٹی کی بنیاد پر، تو اب اگر ہم اس گروپ میں سے کسی ایک آرگینزم کو سٹڈی کریں گے تو ہمیں اس گروپ میں جو باقی آرگینزمز ہوں گے ان کے بارے میں بھی معلومات ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان تمام آرگینزمز کو ان کی سملیرٹی کی بنیاد پر ایک گروپ میں رکھا ہے، یعنی ان سب کی اناٹمی ایک جیسی ہوگی، ان کی فزیالوجی تقریباً ایک جیسے ہوں گی، ان کا جو جینیٹک ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسے ہوگا۔ اب اگر ہم اس میں سے کسی ایک کو سٹڈی کریں گے تو ہمیں باقیوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، یعنی مثال کے طور پر اس میں سے اگر کسی ایک کی ہم اناٹمی دیکھ لیں گے تو اس گروپ میں موجود دوسرے اینیملز کی اناٹمی کے بارے میں بھی ہمیں معلومات مل جائے گی۔ اس پوائنٹ کو مزید سمجھانے کے لیے ہم پھر سے پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے بڑے بڑے صوبوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ان صوبوں میں پھر ضلع آتے ہیں۔ اب ہم خیبر پختونخوا صوبے کا اگزامپل لے لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو آپ اینیمل کا ایک بڑا گروپ کنسیڈر کر لیجئے۔ اب اس گروپ کے ہم نے مزید سب گروپس بنائے ہیں، یعنی بہت سارے ڈسٹرکٹس بنائے ہیں۔ اب اگر ہم اس خیبر پختونخوا کے کسی ایک ڈسٹرکٹ کو یعنی کسی ایک ضلع کو سٹڈی کریں گے، یعنی اس کا قانون دیکھ لیں گے، اس کا کلچر دیکھ لیں گے، تو ہمیں خیبر پختونخوا کی جو دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں یعنی جو دوسرے ضلع ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات مل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو قانون ہوگا وہ تقریباً اس کے تمام ضلعوں میں ایک جیسے ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ایک بایولوجسٹ کسی آرگینزمز کے گروپ کو سٹڈی کرتا ہے، مثال کے طور پر اس والے گروپ کو اگر وہ سٹڈی کرنا چاہتا ہے، تو اس والے گروپ میں اگر وہ کسی ایک ممبر کو یعنی کسی ایک آرگینزم کو اگر وہ سٹڈی کرتا ہے تو اسے اس گروپ میں موجود دوسرے آرگینزمز کے بارے میں بھی معلومات مل جائے گی۔ ٹھیک ہے،
اچھا، کلاسیفیکیشن کا دوسرا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ایکسپریس ریلیشن شپس بیسڈ آن کامن فیچرز، یعنی اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں آرگینزمز کے ریلیشن شپ کے بارے میں معلومات مل جائے. یعنی جب ہم آرگینزمز کے گروپس اور سب گروپس بنائیں گے تو ہمیں ان آرگینزمز کے ریلیشن شپ کے بارے میں معلومات ملے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ کلاسیفیکیشن میں آرگینزمز کے جو گروپس ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے تو ان میں تھوڑا ریلیشن شپ موجود ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان کچھ ایسی خصوصیات ہوں گی جو ان سب میں ایک جیسی ہوگی. اور اگر کلاسیفیکیشن میں آرگینزمز کا ایک گروپ دوسرے گروپ سے دور واقع ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کلاسیفیکیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود یہ جو ملینز آف آرگینزمز ہیں ان کو اپنے اپنے نام دے دے، یعنی اپنے اپنے سائنٹیفک نام دے دے تاکہ مختلف زبانیں بولنے والے سائنسدانوں کو ان کو فائنڈ کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، کلاسیفیکیشن کا ایک ایم یہ بھی ہے کہ جب ہم آرگینزمز کو کلاسیفائی کرتے ہیں ان کے ایولوشنری ہسٹری کے بیس پر تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا آرگینزم کس سے ایوالو ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سائنسدانوں کے مطابق آج کل جتنے بھی آرگینزمز ہم کو دکھائی دے رہے ہیں یہ اپنے جیسے جو سمپل آرگینزمز تھے پرانے وقت میں، جو سمپل آرگینزمز تھے جیسے بیکٹیریا وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے ایوالو ہوئے ہیں. تو کلاسیفیکیشن کرنے سے بایولوجسٹ ان تمام آرگینزمز کا ایک سیکوینس معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سا آرگینزم کس آرگینزم سے ایوالو ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ کون کون سے اصول ہیں جن کی بنا پر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. یاد رہے کہ یہ جو بیسز آف کلاسیفیکیشن ہے اور یہ پرنسپل آف کلاسیفیکیشن ان دونوں کے تقریباً سیم معنی ہیں، لیکن آپ کے بک میں چونکہ انہوں نے الگ الگ لکھا ہوا ہے تو ہم ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں. پنجاب کے ٹیکسٹ بک میں تو انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم جلدی سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے پرنسپلز ہیں، یعنی کون سے اصول ہیں جن کی بنا پر ہم آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ پرنسپل ہے کہ ہم آرگینزمز کو ان کے سملیرٹی کی بیس پر کلاسیفائی کرتے ہیں. یعنی کلاسیفیکیشن کا ایک اصول یہ ہے کہ ہم آرگینزمز کو ان کی سملیرٹی کی بنیاد پر کلاسیفائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان آرگینزمز کو ایک گروپ میں رکھیں گے جن میں کچھ خصوصیات جو ہیں اگر ایک جیسی ہوں گی. یعنی ہومولوگس سٹرکچرز کا مطلب ہے کہ جو خصوصیات ان میں ایک جیسی ہوں گی ان تمام آرگینزمز کو ہم ایک گروپ میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا جو پرنسپل ہے کلاسیفیکیشن کا وہ یہ ہے کہ ہم آرگینزمز کو ان کے اناٹومیکل فیچرز کی بیس پر کلاسیفائی کریں گے. یعنی جن آرگینزمز کی اناٹمی ایک جیسی ہوگی، یعنی ان کا انٹرنل سٹرکچر اگر ایک جیسا ہوگا تو ان کو ہم ایک گروپ میں رکھیں گے. اور کلاسیفیکیشن کرتے وقت ہم آرگینزمز کی ایولوشنری ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں. یعنی جو آرگینزمز ایولوشنری ہسٹری کے بیس پر ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے تو ان کو ہم ایک گروپ میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم اپنی اس لیکچر کو ختم کر دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو اس لیکچر میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، یا اگر آپ لوگوں کو میرے پڑھانے کا یہ جو طریقہ ہے یہ پسند نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ میرے اس لیکچر میں کوئی غلطی نکالے، یا آپ کو اگر میرے اس لیکچر کا یہ جو طریقہ ہے، یہ جو میتھڈ ہے، اگر آپ اس میں کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا آپ اس میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ویسے ہی کروں گا جیسے آپ چاہیں گے. ٹھیک ہے.
تو چلیے نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.